मुझे आजमाइश में ना डालो लड़की, सगीर ने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की इमानत समझता हूँ। ये ख्याल रखना कि इस पंडित रमेश चंद्र को ऐसा इशारा भी ना मिले कि मैं तुमसे अलग सोया था। मेरी जात पर कोई शक ना करो। मेरे हैरान होने की भी आखिर कोई वजह है, दिलजीत कौर ने कहा। मैंने तुम जैसा आदमी पहली बार देखा है। बड़े बड़े जाबर आदमी मुझ जैसी लड़की को देखकर मोम हो जाया करते हैं। मैं तुम्हारी ये हैरत दूर कर दूंगा, सगीर ने कहा, लेकिन अभी नहीं, यहाँ से निकल कर बात करूंगा। दिल में ये इत्मीनान बिठा लो कि तुम अपने माँ बाप के पास जाओगी या हम दोनों मौत के मुंह में जाएंगे। मुझसे और कुछ नहीं पूछना, मैं जाती हूँ। दिलजीत कौर ने बड़े खुशगवार और मुतमईन लहजे में कहा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। सगीर ने अभी कोई और बात नहीं की थी कि लड़की उठी और कमरे से निकल गई। दिलजीत कौर के जाने के फौरन बाद वो आदमी आ गया जो रात भर इस मकान के बाहर मौजूद रहा था। उसने सगीर के नहाने का इंतजाम कर रखा था। सगीर को वो गुसल खाने तक ले गया और खुद बाहर खड़ा रहा। कुछ देर बाद दिलजीत कौर सगीर के लिए नाश्ता ले आई। ये देहाती नाश्ता था जिसमें घी में तले हुए पराठे थे, साथ मक्खन और शहद और एक बड़ा प्याला दूध का भरा हुआ था। नाश्ते के कुछ वक्त बाद पंडित रमेश चंद्र आ गया और हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर सगीर को सलाम किया। उसे देखते ही सगीर साधु बन गया और तारकुत दुनिया साधुओं के अंदाज और लबो लहजे से बातें करने लगा। सगीर के लिए ये मालूम करना बहुत ही जरूरी था कि इस इलाके का थाना कहाँ है और कितनी दूर है। उसने इस इलाके के मुतालिक पूछना शुरू कर दिया। फिर इस इलाके के गांव और आबादियां पूछी। रमेश चंद्र ने उसे हर सवाल का जवाब दिया और बताया कि यहाँ एक ही बड़ा गांव है और इसी गांव में इलाके का थाना भी है। वो गांव वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। सगीर रमेश चंद्र से फौरन ये नहीं पूछ सकता था कि इस इलाके का थाना कहाँ है, वरना रमेश उससे जरूर पूछता कि वो थाने को क्या करेगा। सगीर ने अपने इस सवाल का जवाब बातों बातों में ले लिया। अब बताओ महाराज, रमेश चंद्र ने पूछा, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? इस वक्त तो हरद्वारे से आया हूँ, सगीर ने कहा। कल तुम्हें बताया था कि मैं परमेश्वर की तलाश में निकला हूँ और इस दुनिया से ताल्लुक तोड़ लिया है। ये तो मैं बता ही नहीं सकता कि कहाँ जा रहा हूँ। हरद्वारे से इशारा मिला और मैं चल पड़ा। यहाँ से चल पड़ूंगा तो जहाँ इशारा मिलेगा वहाँ रुक जाऊंगा। रमेश चंद्र को यकीन आ गया था कि ये शख्स वाकई तारकुत दुनिया साधु है। बातों बातों में रमेश ने उससे पूछा कि रात लड़की ने उसका दिल खुश कर दिया था या नहीं। लड़की ने कोई बदतमीजी तो नहीं की थी, ये लड़की से पूछना, सगीर ने कहा। क्या लड़की का दिल खुश हुआ है या नहीं? हम जिस्मों से सरोकार नहीं रखते, हम तो दूसरे की रूह को देखते हैं और उसकी रूह में उतर जाते हैं। उस लड़की के मुतालिक मैंने तुम्हें एक खास बात बतानी थी। ये लड़की तुम्हारे लिए बागवान है, इसे संभाल कर रखो और एहतियात से इसे इस्तेमाल करो। तुमने मेरा दिल खुश करने की कोशिश की है और मैं तुम्हारा दिल खुश करता हूँ। हरद्वारे में मैंने दुनिया से मुंह मोड़ा तो थोड़ी सी ताकत मेरे हाथ में आ गई। मैंने रात उस लड़की को सामने बिठाकर वो ताकत इस्तेमाल की और अब तुम देखोगे कि इस लड़की की जवानी कभी नहीं डलेगी और इसका हुस्न ऐसा ही रहेगा जैसा अब है। बुढ़ापे में भी जवान रहेगी। ये तो अभी तुम्हारे बाग जगाएगी। मैं जितने दिन यहाँ हूँ इस लड़की को मेरे पास भेजते रहना, ये तो तुम्हें भी जवान कर देगी। ये रमज़ें हैं और ये राज हैं जो तुम नहीं समझ सकते। अगर ये लड़की तुम्हारे घर में ना होती तो मेरी तुम्हारी मुलाकात कभी ना होती और आज तुम जिंदा ना होते। तुम्हारी चीरी फाड़ी हुई लाश को अब तक रीछ और उसके बच्चे गिद्ध और गीदड़ खा चुके होते। ये उस लड़की का सितारा है जो अपने बुर्ज में आ गया और मेरे कदम इस तरफ मोड़ दिए जिस तरफ खूंखार रीछ तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था। सगीर गैर मामूली जहानत वाला आदमी था। यूँ कहा जा सकता है कि उसकी जहानत और फहमो फरासत उस दर्जा जहानत वाले लोगों से कई दर्जे ऊपर थी और इतना ज़हीन और अय्यार फितरत ना होता तो इतना कामयाब जासूस और तखरीब कार ना होता। इंडियन इंटेलिजेंस उसे किसी कीमत पर जाया करने पर आमादा नहीं थी। वो इंसानी फितरत की कमजोरियों और दुखती रगों को, खुसूसन हिंदुओं की जहनियत और तुहम परस्ती को खूब समझता था। वो जानता था कि हिंदू हर उस वाक़या या कुदरत के मुजाहरे को जो उसकी समझ से बाला हो किसी देवता या देवी का इनाम या आताब मान लेता है। पंडित रमेश चंद्र अपने इलाके और खुसूसन अपने गांव का देवता बना हुआ था, लेकिन सगीर की निगाह में उस पंडित की हैसियत सुधाए हुए बंदर से बेहतर नहीं थी। अगर सगीर दिलजीत कौर के मुतालिक ऐसी दो चार बातें और करता तो रमेश चंद्र उस लड़की की पूजा शुरू कर देता। सगीर को सिखों की इस लड़की के साथ एक दिलचस्पी तो ये थी, अपनी फितरत की एक खूबी या खामी के ज़ेरे असर उसे इस जलील माहौल से और रमेश चंद्र के जालिमाना चुंगल से आज़ाद कराना चाहता था। एक दिलचस्पी ये भी थी कि उसने लड़की से सुना था कि वो जालंधर के एक मज़ाफाती गांव के रहने वाली है और अगवा हुई थी। तो सगीर के तेज दिमाग ने सोच लिया कि वो भी जालंधर जा रहा है
اگر وہ اس لڑکی کو ساتھ لے جائے اور اس کے ماں باپ کے حوالے کر دے تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ تب وہ انہیں کہے گا کہ اسے اپنی پناہ میں رکھ لیں اور سرحد پار کرا دیں۔ سرحد پار کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ راہ راستے جانتا تھا۔ اسے 2-3 دن رات پناہ کی ضرورت تھی۔ صغیر نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ سکھوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکتا، اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ سکھ اگر خوش ہو جائے تو اپنی جان بھی دینے پر آ جاتا ہے، اور اگر اسی خوش ہونے والی بات پر بگڑ جائے تو دوسرے کی جان لینے پر آ جاتا ہے۔ دلجیت کور کا باپ یا اس کا بھائی کہہ سکتے تھے کہ اس لڑکی کو تم ہی اغوا کر کے لے گئے تھے اور اب واپس لے آئے ہو۔ اس صورت میں صغیر کے ساتھ لڑکی کی بھی خیر نہیں تھی۔ ایک جوان سال اور خوبصورت لڑکی کو ساتھ لیے پیاپادہ جالندھر پہنچا بھی ایک مسئلہ تھا۔ بہرحال صغیر نے جو سوچ لیا تھا اس پر عمل کرنے کا وہ پختہ عزم کر چکا تھا۔ پنڈت رمیش چندر نے دلجیت کور کے متعلق یہ باتیں سنی تو صغیر کا تیر ٹھکانے پر لگا۔ اس ہندو کی تو باچیں ہی کھل گئیں۔ تمہارا اپنا مال ہے سادھو مہاراج، رمیش چندر نے کہا، تمہاری ایک ایک بات پتھر پر لکیر ہے۔ لڑکی کو دن رات اپنے پاس رکھو، یہ کرپا کرو گے جو کہہ رہے ہو تو جو مانگو گے وہ تمہارے قدموں رکھ دوں گا۔ رمیش کو سب سے زیادہ خوشی تو یہ سن کر ہوئی تھی کہ لڑکی اسے جوان کر دے گی۔ کوئی مرد بوڑھا نہیں ہونا چاہتا۔ پاکستان اور بھارت کے لوگوں کی 2 ہی خواہشات ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ہاضمہ ٹھیک رہے اور دوسرے یہ کہ جوانی سدا قائم رہے۔ اس شام حکیم نے آ کر صغیر کی پٹی کھولی اور زخم دیکھ کر کہا کہ 4-5 دنوں تک زخم بھر جائیں گے۔ یہ لمبی خراشیں تھیں جو کندھے سے شروع ہوئیں اور کونی سے نیچے تک چلی گئی تھی۔ حکیم مرہم پٹی کر کے چلا گیا۔ رات کھانے کے بعد دلجیت کور صغیر کے پاس آ گئی۔ لاہور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بریگیڈیئر نے میجر عثمان کو اپنے دفتر میں بلایا اور اسے کہا کہ وہ فوراً راولپنڈی کے لیے روانہ ہو جائے۔ اسے ISI کے میجر جنرل نے فوری طور پر بلایا ہے۔ بریگیڈیئر کو پوری تفصیل سے معلوم تھا کہ میجر عثمان نے انڈیا کے کچھ جاسوسوں کے ٹھکانوں کی نشاندہی کی تھی اور کچھ انڈین ایجنٹ پکڑوائے تھے۔ اس نے میجر عثمان کو خراج تحسین پیش کیا۔ بریگیڈیئر کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میجر عثمان خود دشمن کی انٹیلیجنس کے کسی رنگ کا آدمی ہے، یہ صرف ISI والوں کو معلوم تھا۔ میجر عثمان، بریگیڈیئر نے کہا، تم نے بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ انڈیا کی راہ پاکستان میں اتنی دور اندر تک گئی ہوئی ہے جیسے جسم میں وائرس شامل ہو گیا ہو اور جسم کے خون میں سر سے پاؤں تک گردش کرتا رہتا ہو۔ ایک نہیں سر، میجر عثمان نے کہا، کئی مہلک امراض کے وائرس ہماری قوم اور ملکی رگوں میں اترے ہوئے ہیں۔ تم خود آرمی آفیسر ہو عثمان، بریگیڈیئر نے کہا، سب جانتے ہیں۔ لاکھوں کی نفری اور جدید اسلحہ، بارود، ہزارہ فوج اور لڑاکا بمبار طیارے سے اور ایٹم بم بھی دشمن کے صرف ایک جاسوس کے سامنے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تم نے دشمن کا ایک رنگ توڑ دیا ہے تو سمجھو کہ دشمن کے سر پر تم نے ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ یاد کرو ان مجاہدین اسلام کو جنہوں نے ایران اور روم کی جنگی طاقتوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم انہیں بھول گئے ہیں۔ افسوس تو ہوتا ہی ہے سر، میجر عثمان نے کہا۔ وہ ایمان والے تھے اور ان کا کردار ایمان کے سانچے میں ڈلا ہوا تھا۔ اب تو اس کردار کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ جھلک کہاں سے نظر آئے میجر عثمان، بریگیڈیئر نے کہا۔ انڈین فلموں کے ذوق شوق نے ہماری ابھرتی نسل کے خون سے اپنی درخشاں اور قابل فخر روایات، خصوصاً عسکری روایات نکال کر جنسیات اور ہندوؤں کی محبت پیدا کر دی ہے۔ اس نسل کو ہندو کا اصل روپ کون دکھائے؟ یہ تو وہ روپ دیکھ رہے ہیں جو انہیں فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ بہروپ ہے۔ یہ ہندو جب ہمارے نوجوانوں کو عورت اور روپے پیسے کی جھلک دکھاتا ہے تو وہ سود و زیاں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ کیا یہ علماء دین کا کام نہیں سر؟ میجر عثمان نے کہا، یہ علماء دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو اسلام کے راستے پر لائیں۔ علماء دین، بریگیڈیئر نے کہا اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگا، علماء دین نہ کہا کرو، صرف علماء کہنا کافی ہے۔ دین کو انہوں نے کہیں گم کر دیا ہے۔ انہوں نے قوم کو فرقہ بندی کے سوا دیا ہی کیا ہے؟ قوم کے اتحاد کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ صرف اتحاد ہی پارا پارا نہیں کیا بلکہ بائی کو بائی کا جانی دشمن بنا دیا ہے۔ قوم کو فرقوں میں بانٹ کر آپس میں خونی دشمنیاں پیدا کر دی ہیں۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ ہماری آپس میں اس عداوت سے دشمن کو کتنا اور کیسا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بہرحال میجر عثمان، تم نے یہ جہاد کر کے جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ بریگیڈیئر کو بتانے والا کوئی نہ تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ بات کر رہا ہے جو خود انڈیا کی راہ کا بڑا سرگرم ایجنٹ ہے۔ میجر عثمان غریب بھی نہیں تھا کہ اسے روپے پیسے کا لالچ ہوتا۔ وہ روپے پیسے والے خاندان کا چشم و چراغ تھا اور ملک و ملت کا چراغ گل کرنے کی خفیہ کوششوں میں مصروف تھا۔ میجر عثمان کا خاندان پسماندہ یا ان پڑھ بھی نہیں تھا۔ عثمان حسین لڑکیوں اور شراب کے نشے میں گم ہو گیا تھا اور اس کا بریگیڈیئر اسے خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ بریگیڈیئر نے میجر عثمان سے کہا کہ وہ ابھی روانہ ہو جائے اور رات راولپنڈی میں گزارے۔
تاکہ الل صبح ISI کے آفس میں موجود ہو۔ بریگیڈیئر نے اسے ہاتھ ملایا اور میجر عثمان سلیوٹ کر کے اس کے دفتر سے نکل گیا۔ اگلی صبح میجر عثمان ISI کے ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اسے ISI کی لاہور برانچ کے میجر امتیاز کو دیکھا۔ اس سے عثمان نے پوچھا کہ وہ کب راولپنڈی آیا ہے اور پھر یہ پوچھا کہ اسے میجر جنرل نے کیوں بلایا ہے۔ میجر امتیاز نے کہا کہ وہ اپنی ایک ڈیوٹی کے سلسلے میں آیا ہوا ہے کہ اسے یعنی میجر عثمان کو کیوں بلایا گیا ہے۔ میجر امتیاز اسے کرنل کے آفس میں لے گیا۔ اس نے کرنل سے بھی پوچھا کہ جنرل صاحب نے اسے کیوں بلایا ہے۔ کرنل نے جواب دیا کہ یہ جنرل صاحب ہی بتائیں گے۔ کرنل جنرل کے آفس میں چلا گیا اور فوراً ہی واپس آ کر میجر عثمان سے کہا کہ وہ اندر چلا جائے۔ میجر عثمان جنرل کے دفتر میں داخل ہوا اور سلیوٹ کیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میجر جنرل کرسی سے اٹھا اور آگے آ کر عثمان سے ہاتھ ملایا۔ وہ سمجھا کہ یہ جرنیل اس کے کارنامے پر اسے تعظیم دے رہا ہے۔ جنرل نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ میجر عثمان، جنرل نے کہا، تمہاری نشاندہی پر بڑے ہی خطرناک جاسوس اور تخریب کار پکڑے گئے ہیں۔ ان کے ذریعے ہم اس رنگ کے ہر ممبر کو پکڑ لیں گے۔ تم داد تحسین کے مستحق ہو، یہ میں تمہیں پیش کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے۔ میجر عثمان نے سوالیہ نگاہوں سے جنرل کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ کون سی کسر رہ گئی ہے۔ اب اپنی نشاندہی بھی کر دو، جنرل نے کہا۔ بس یہی ذرا سی کسر رہ گئی ہے۔ میجر عثمان کو بجلی کے جھٹکے جیسا دھچکا لگا۔ اس کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی کھل گئیں اور چہرے پر حیرت کا تاثر آ گیا، لیکن آدمی ذہنی طور پر ہوشیار بلکہ مکار تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں سر، میجر عثمان نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ تم سب سمجھتے ہو عثمان، جنرل نے تنزیہ سی مسکراہٹ سے کہا۔ پہلے تو یہ دیکھو کہ میں نے تمہاری کتنی عزت افزائی کی ہے۔ میں نے تمہیں سب سے آخر میں دیکھنا تھا۔ پہلے کسی میجر نے تم سے انٹروگیشن کرنی تھی، پھر ایک کرنل کی باری آنی تھی، اور اس کے بعد وہ ضرورت سمجھتے تو تمہیں میرے سامنے لاتے اور میں تمہارے ساتھ رسمی سی ایک آدھ بات کرتا، لیکن تمہیں سب سے پہلے میرے سامنے لایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس عزت افزائی کی کچھ قدر کرو۔ اب ایکٹنگ نہیں چلے گی، تمہارا کھیل ختم ہے میجر عثمان۔ تم ایک معزز خاندان کے فرد ہو، میں تمہارے خاندان کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ بولو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ سر، میجر عثمان نے دبی دبی سی آواز میں کہا، معلوم ہوتا ہے میرے کسی دشمن نے مجھ پر یہ اوچھا وار کیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے خلاف آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈالی گئی ہے تو اسے ایک غلط فہمی سمجھ کر ذہن سے نکال دیں۔ غلط فہمی نہیں میجر عثمان، ISI کے میجر جنرل نے ہونٹوں پر لطیف سا تبسم لا کر کہا، میں تمہاری خوش فہمی کی بات کر رہا ہوں۔ خوش فہمی کی عمر لمبی نہیں ہوا کرتی عثمان۔ خوش فہمی جتنی حسین اور دلکش ہوتی ہے، اس کی عمر اتنی ہی کم ہوتی ہے، اور خطرہ یہ کہ یہ جب مرتی ہے تو بندے کو بھی ساتھ لے کر ہی ڈوبتی ہے۔ معافی چاہتا ہوں سر، میجر عثمان نے کہا۔ کیا آپ مجھے اصل بات بتانا پسند کریں گے؟ میں ابھی تک کچھ نہیں سمجھا، میجر عثمان، اب کے جنرل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم سب سمجھتے ہو۔ اب یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے خلاف میرے پاس شہادت اتنی کافی اور قابل اعتماد ہے کہ تمہارے لیے نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خود تمہاری اپنی آواز تمہارے خلاف بول رہی ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو ٹیلی فون کی ایک ٹیپ سنا دوں گا۔ ایسی متعدد ٹیپیں میرے پاس پہنچ چکی ہیں۔ تم خود اپنے خلاف شہادت دے رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود بول پڑو، اقبال جرم کرو، اور پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ لیکن تم مدد اور تعاون نہیں کرو گے تو اس کے جواب میں تمہارے لیے اذیت اور ایذا رسانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ISI کے اس میجر جنرل کو قطعاً توقع نہیں تھی کہ میجر عثمان اس قدر پختہ پتھر نکلے گا۔ میجر عثمان کے ڈیٹ پن کو یہ خیال تقویت دے رہا تھا کہ پولیس مشتبہ پر کوئی الزام عائد کر کے اس انداز سے بات کرتی ہے جیسے اس کی مکمل شہادت اکٹھی ہو گئی ہو، پھر تھانے دار مشتبہ پر یہی دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ اقبال جرم کر لے۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ جنرل اس پر کوئی جھوٹا الزام عائد نہیں کر رہا، لیکن اسے کچھ یقین سا تھا جیسے جنرل محض شک میں بات کر رہا ہو۔ صغیر کی طرح عثمان بھی اپنی قوم کا غدار تھا۔ اس کی نفسیات میں بھی وہ غیر معمولی اور صاف پائے جاتے تھے جو کسی بھی انسان کو ایمان فروشی اور ملک فروشی پر آمادہ کر لیا کرتے ہیں۔ ایسے آدمی اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالا کرتے۔ عثمان نے اپنے چہرے پر معصومیت اور مظلومیت کا ویسا تاثر پیدا کر لیا جیسا کہ ابھی رو پڑے گا۔